अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। हुक्मरान इत्तेहाद ने परवेज़ इलाही की छुट्टी के लिए ज़रदारी फार्मूले पर इत्तफाक कर लिया और चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिन्होंने खुसूसी तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद के कल रात ज़रदारी हाउस में होने वाले इजलास में शिरकत की थी, उन्होंने भी ज़रदारी साहब की तरफ से पेश करदा तजावीज़ को ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि हामी भी भर ली कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से स्पीकरशिप छीनने के लिए, स्पीकरशिप से उनको महरूम करने के लिए बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपना किरदार अदा करेंगे। और उसके साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में जो कल रात हुआ उसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई और उसके अंदर इस बात पर भी इत्तफाक पाया गया कि अब हमने हुक्मरान इत्तेहाद को ना सिर्फ कायम रखना है बल्कि इसको मज़ीद ताकत भी देनी है और अंदरूनी इख्तलाफात को किसी भी सूरत मीडिया पर ना लेकर आना है और ना ही हमने किसी इख्तलाफी अमूर के ऊपर सर खपाना है। अब हमारी पूरी की पूरी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की मईशत को बचाने के ऊपर सर्फ की जाएगी और उसके लिए हर तरह के इक़दामात लिए जाएंगे। कल का इजलास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था और इस इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि ज़रदारी फार्मूला क्या था, चौधरी शुजात हुसैन साहब अब कौन सा किरदार अदा करने जा रहे हैं और हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में आज पेश होने वाले वफाकी बजट के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को कौन कौन से मशवरे दिए गए, इस सारी सूरत हाल पर बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग काफ से ही जुड़ी हुई एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मैदान अमल में आए हैं और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब, सालिक हुसैन साहब और शाफे हुसैन साहब की तरफ से हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास में शिरकत के ऊपर शदीद तरीन रद्द अमल दिया है और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है BBC को और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर चौधरी शुजात हुसैन के जो दोनों साहबजादे हैं, चौधरी सालिक हुसैन साहब और चौधरी शाफे हुसैन साहब, इनको बिटवीन द लाइंस एहसान फरामोश तक कह दिया है और उनका ये कहना है कि भाई सालिक हुसैन मेरी वजह से जीता था चकवाल से, मैंने ही उसकी जीत का बंदोबस्त किया था, मैंने ही वहाँ पर उसके लिए सारा माहौल सेट किया था और चौधरी सालिक हुसैन जीतने के बाद इलेक्शन एक मरतबा भी अपने हलके में नहीं गए, उनके हलके की आवाम आज भी उनके मुंतज़िर हैं और अब अगर वो अपने हलके में जाएंगे तो उनको लग पता जाएगा कि आटे दाल का भाव क्या है। चौधरी शाफे हुसैन साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी शाफे हुसैन को लारा लगाया हुआ है कि वो उनको मुशीर बनाएंगे। चौधरी सालिक हुसैन साहब को तो उन्होंने वफाकी वज़ीर अब बना दिया। चौधरी शाफे हुसैन साहब के लिए उनका ये कहना है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दावा किया है कि जनाब उनके लिए उन्होंने मुशीर बनाने का उनको वादा किया हुआ है लेकिन ये वादा उनका पूरा नहीं होगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। शहबाज शरीफ साहब शाफे हुसैन साहब को किसी भी सूरत अपनी जो काबीना है उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे और जिस दिन उनको इस बात का पता चल गया चौधरी शाफे हुसैन को कि जनाब उनका कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा, उसी दिन वो वापस आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे और फिर मेरी बातें मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता कि जिसका जो दिल करे वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करे। मुस्लिम लीग काफ के अंदर किसी की मोनोपोली नहीं चल सकती, यानी जो मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात थे, जो पार्टी के अंदर स्प्लिट आ गया था और ख़ास तौर पर अब अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं कि जिसका जो दिल करे वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी बुनियाद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ख़ुद ही डाली थी जब तमाम मामला तय हो गए थे, जब चौधरी शुजात हुसैन साहब अलालत के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए लाहौर से सफ़र करके इस्लामाबाद आए थे। आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात की थी, वहाँ पर जो डेड लॉक का शिकार था मामला, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक मरतबा फिर उसको उसमें जान पड़ी थी और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को इस बात पर आमादा करने के लिए कि पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे दी जाए। और जब ये तमाम मामला तय हो गए, कई मरतबा ये बात दोहराई भी जा चुकी है, मिठाई भी खा ली, दुआए खैर भी कर लिया और उसके बाद अपने साहबजादे चौधरी मुन्नस इलाही साहब के दबाव के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न मारा और बनी गाला
پہنچ گئے اور وہ دن اور آج کا دن مسلم لیگ کاف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اب ختم نہیں ہو رہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب اگر اس کی تمام تر ذمہ داری چودھری شجاعت حسین صاحب یا ان کے صاحبزادوں پر ڈالنے کی کوشش کریں تو یقینی طور پر اس کو ایک مستحسن قدم نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ اس سارے عمل کی بنیاد انہوں نے خود رکھی. چودھری شجاعت صاحب تو انفیکٹ وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, وہ اس پر قائم ہیں اور ابھی تک قائم ہیں اور اپنی بات پر پیرا دے رہے ہیں. یہ ان کی یقینی طور پر ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی طور پر انہوں نے اپنے قد میں اپنی عزت اور تکریم میں اضافہ کیا. اب اگر دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر حقیقی معنوں میں جو سیاست ہے وہ مسلم لیگ کاف کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے, کیونکہ مسلم لیگ کاف اس وقت پنجاب کے اندر ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے. 10 سیٹیں ہیں ان کی اور وہ 10 سیٹیں جس طرف جائیں گی وہاں پر طاقت کا توازن یقینی طور پر بدل جائے گا. اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ جناب منحرف اراکین کے پر بینک کرنے کی بجائے اگر ہم مسلم لیگ کاف کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو یہ معاملہ نہایت آسانی کے ساتھ طے ہو جائے گا. اور آصف علی زرداری صاحب اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے 10 سیٹوں کو اپنے ساتھ ایڈ کرنے کے لیے ہر ایک ایکسٹینڈ تک گئے, لیکن نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد پھر یہ 10 سیٹیں چلی گئیں عمران خان صاحب کی بیگ میں, لیکن وہاں پر بھی ان کو وہ مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے. اب چودھری پرویز الہی صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست گھوم رہی ہے میرے ارد گرد, تو یقینی طور پر ان کو اس بات کا اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ کاف میں موجود جو 10 سیٹیں ہیں وہ اگر فیوچر کے اندر کوئی ایک امپورٹنٹ فیصلہ لیا جا سکتا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے, اور اگر وہ فیصلہ لے لیتے ہیں تو مرکز میں بھی 2 سیٹیں ان کی کم ہو جائیں گی اور یہاں پر پنجاب سے بھی ان کی کچھ سیٹیں کم ہونے کا امکان ہے. کیونکہ اس وقت مسلم لیگ کاف چونکہ ایک خاندانی جماعت ہے, ان میں تمام کے تمام اراکین ماں سوائے طارق بشیر چیمہ صاحب کے تمام چودھری برادران کے اپنے صاحبزادگان ہی ہیں اور وہی اسمبلی میں موجود ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب ادھر ہیں اور ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب ہیں, چودھری سالک حسین صاحب ہیں, چودھری شجاعت کے صاحبزادے شافع حسین صاحب ہیں, ان کے صاحبزادے چودھری وجاہت کے صاحبزادے ہیں حسین الہی صاحب. یعنی سب نے اپنے اپنے بیٹوں کو اسمبلیوں میں بھیجا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ کھل کے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ رہے, لیکن اب اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے اس معاملے پر پہل کر دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ جناب یہ احسان فراموش ہیں, تو پھر یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا, اب یہ رکنے والا نہیں ہے. دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں بی بی سی کو انٹرویو میں, خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی جو بات ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. چودھری جو ہیں پرویز الہی صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد ہی گھومتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان کی سیاست نامکمل ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو نیوٹرلز ہیں یہ نیوٹرلز نہیں ہو سکتے, یا یہ نیوٹرلز رہ نہیں سکتے, یا ان کو نیوٹرلز رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ ماضی میں بھی نیوٹرل نہیں تھے, یہ اس وقت بھی نیوٹرل نہیں ہیں اور یہ فیوچر میں بھی نیوٹرل نہیں رہیں گے. اور یہ بنیادی طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب آگے بڑھا رہے ہیں. اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کے سامنے کھل کے بات کرتا ہوں, میں ان کا اتحادی ہوں, غلام نہیں ہوں. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ میں عمران خان کا اتحادی ہوں, غلام نہیں ہوں. میں ماضی میں بھی ان کے حوالے سے نیپیز چینج کرنے کے حوالے سے بیان دے چکا ہوں, اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جس کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو کیلکولیٹ کیا جانا بہت زیادہ ضروری تھا, لیکن ان ایفیکٹس کو یقینی طور پر کیلکولیٹ نہیں کیا گیا. اور اب خاص طور پر جو آج کی صورتحال ہے وہاں پر عمران خان صاحب کے فیصلوں کو یقینی طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج جو 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے تو اس بات کا امکان پیدا ہوتا چل جا رہا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, سارے پھڑے جائیں گے, کیونکہ 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. یہ بھی اس کا بھی تذکرہ کر دوں, یہ بھی آج کی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. وہ رپورٹ جس کے بارے میں نے کل ویلاگ کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے, اور اس کے اندر وہ جو سپریم کورٹ نے 6 سوال پوچھے تھے ان کے جواب تیار کیے ہیں حساس اداروں کی طرف سے. اس میں ISI ہے, اس کے اندر IB ہے, اس کے اندر کیپٹل سٹی پولیس ہے, اس کے اندر چیف کمشنر آفس ہے, اس کے اندر وزارت داخلہ ہے. ان سب نے اپنی اپنی رپورٹس
آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سبمٹ کر دی ہیں، اور ان رپورٹس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ 25 مئی اور 26 مئی کو اسلام آباد میں ہونے والے تمام تر پرتشدد واقعات کی ذمہ داری عمران خان صاحب اور ان کی کچن کیبنٹ یعنی فواد چودھری صاحب اور دیگر کے اوپر، زرتاج گل صاحبہ اور دیگر کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور انہوں نے ہی عملی طور پر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد میں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رپورٹ سبمٹ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر کیا کارروائی کرتی ہے، کیونکہ اس وقت جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا 5 رکنی بینچ نے محترم چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب کی سربراہی میں، اس کا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کوئی سبسٹنس نہیں ہے، لیکن یحییٰ افریدی صاحب معزز جج اسی بینچ کے، انہوں نے اس پر اختلافی نوٹ لکھا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مواد موجود ہے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ اب یہ رپورٹ آنے کے بعد چیمبرز کے اندر معزز جج صاحبان اس رپورٹ کا جائزہ لیں گے اور پھر دیکھنے کہ یہ 5 رکنی بینچ دوبارہ اس رپورٹ کے اوپر بیٹھے گا یا اگلی کیا کارروائی کرے گا، اس کے اوپر ابھی سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پی ٹی آئی کے 12 رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہ عدالت کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس مرتبہ پولیس کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے، اور ان وارنٹ گرفتاری کے بعد اب ان رہنماؤں کی گرفتاری کے خاصے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اور بڑے یہ ٹاپ لیڈرز ہیں۔ اس کے اندر یاسمین راشد صاحبہ شامل ہیں، اس کے اندر حماد اظہر صاحب شامل ہیں، اس کے اندر شفقت محمود صاحب شامل ہیں، اس کے اندر اعجاز چودھری صاحب شامل ہیں، اسلم اقبال صاحب شامل ہیں، محمود الرشید ہیں، مراد راس، یاسر گیلانی، امتیاز محمود شیخ، ندیم عباس، اندلیب عباس اور زبیر نیازی صاحب۔ ان تمام کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، لیکن ان وارنٹ گرفتاری کے جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایک مرتبہ پھر عدالتوں کے اوپر تنقید کے سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے، اور ٹویٹ سامنے آیا، خاص طور پر فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا جناب عدالتوں کو اس بات کی تو بڑی پرواہ ہے کہ ڈی چوک نہیں جانا، لیکن ان کو اس بات کی یہ جو حکومت کے فسطائی اقدامات ہیں، ان اقدامات پر غور کرنے کا عدالت کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ڈی چوک اتنا زیادہ محترم ہے تو باقی تمام ادارے اور باقی تمام لوگ جو اس ملک میں بستے ہیں وہ بھی اتنے ہی زیادہ محترم ہونے چاہیے۔ یعنی یہ ایک عمل ہے جس کا اب آغاز ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کا نام آ گیا سپریم کورٹ میں، اور یہاں پر ٹاپ لیڈرشپ کی گرفتاری کے امکان پیدا ہو گئے ہیں۔ آلدو یہ ناقابل ضمانت جو گرفتاری وارنٹس جاری ہوئے ہیں یہ چیلنج کیے جا سکتے ہیں، اور بیل بیفور اریسٹ بھی کرائی جا سکتی ہے، اور مختلف رہنماؤں نے بیل بیفور اریسٹ کے لیے رجوع بھی کر لیا ہے، اور اس کے بعد یہ پروسیڈنگز آگے چلتی چلی جائیں گی۔ اب اس ساری سینیریو کے اندر جو کل رات ہوتا ہے اسلام آباد میں اجلاس، وہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کا موقف تو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کل کے اجلاس کے ہوسٹ تھے آصف علی زرداری صاحب، اور آصف علی زرداری صاحب نے بجٹ سے یعنی آج کے دن سے ایک دن پہلے اس اجلاس کو 2 خاص مقاصد کے لیے انہوں نے طلب کیا تھا۔ ایک جو ان کا دورہ لاہور تھا، اس دورہ لاہور کے اندر کچھ چیزیں طے پائی تھیں اور کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، خاص طور پر چودھری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے، اور چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین صاحب کی حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور ان کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رابطہ بھی ہوا تھا، جس کے بعد اس بات پر اصولی اتفاق پایا گیا تھا، کیونکہ پہلے چودھری شجاعت حسین صاحب یہ چاہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو سپیکر رہنے دیا جائے، اور وہ انفیکٹ اپنا جو خاندان ہے اس کو جوڑے رکھنا چاہتے تھے چودھری شجاعت صاحب، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ خاندان ٹوٹے نہ، یہ تمام خاندان کے افراد ایک دوسرے کے سامنے مت آئیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ چودھری شجاعت حسین نے کوشش کی کہ اسپیکرشپ رہ جائے چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس، لیکن مونس الہی صاحب نے اس سارے عمل میں ایک مرتبہ پھر انٹری کی تھی، کچھ ٹویٹس ان کی طرف سے آئے تھے، کچھ بیان ان کی طرف سے آئے تھے، جس کے بعد یہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ پٹری سے اتر گیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ بات فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب چودھری پرویز الہی صاحب کو اسپیکرشپ پہ نہیں بیٹھنے دینا، اور اس کی یقین دہانی آصف علی زرداری صاحب نے اس کی ذمہ داری بھی لے لی تھی، اور یقین دہانی بھی کرا دی تھی حمزہ شہباز صاحب کو۔ کل کا جو اجلاس تھا اس کے اندر سارے حکمران اتحاد کے جو امپورٹنٹ لوگ تھے وہ مدعو بھی تھے، اور وہاں پر یہ جو آج کا بجٹ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی، حکومت کے جو فیوچر کی اسٹریٹجی ہے اس پر بھی حکمت عملی طے ہوئی، اور زرداری صاحب نے ایک کمپریہنسو پلان، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں زرداری فارمولہ،
وہ بھی دیا، اور اس کے اندر انہوں نے مختلف آپشنس کے اوپر حکومت کے کہا کہ جناب آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. خاص طور پر جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کے لیے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے حکومت کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ جناب ان کے اوپر آپ کے اقدامات کا دباؤ نہیں آنا چاہیے. ابھی تو آپ نے یہ اقدامات کر دیے ہیں، لیکن فیوچر کے اندر جیسے جیسے آپ کے پاس پیسے آتے چلے جائیں گے، آپ کا IMF پروگرام بحال ہو جائے گا، آپ کو ADB سے پیسے آ جائیں گے، آپ کو ورلڈ بینک سے پیسے آ جائیں گے. جنوبی کوریا نے بھی $1.5 بلین پاکستان کو قرض دینے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طریقے سے چائنا سے بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ مزید امکانات ہیں پیسے آنے کے، اور یہ پیسے سی پیک کو فوری طور پر تیز رفتاری کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کے لیے آئیں گے. یعنی سی پیک کے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چائنا ایڈوانس پیسے رکھ دے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس، لیکن وہ پیسے خرچ ہوں گے صرف اور صرف سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر. یعنی پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بہتر ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، افراط زر میں بھی کمی آئے گی، اکنامک ایکٹیویٹیز بہتر ہوں گی، لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ ہے اس میں بھی روک تھام ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ آؤٹ آف دی باکس اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ سجیشنز بھی دی ہیں جو مفتاح اسماعیل صاحب کے ذمہ لگا دی. شہباز شریف صاحب نے موقع پر ہی اس اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی ورچولی شریک تھے، اور انہوں نے بھی آصف علی زرداری صاحب کی جو باتیں ہیں ان کی انہوں نے حمایت کی، خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. اب یہاں پر آ کے ایک مرتبہ پھر چودھری شجاعت حسین کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹرکی سی سچویشن ہے. اور آرٹیکل 63A کا جو صدارتی ریفرنس تھا اس پر جو عدالت کی تشریح آئی ہے، اس کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کا رول امپورٹنس کا حامل ہو چکا ہے، کیونکہ بطور صدر اگر وہ اپنی پارٹی کو یہ ڈائریکشن دے دیں کہ پنجاب میں اعتماد کا ووٹ دینا ہے حمزہ شہباز صاحب کو، تو پھر وہ جو 10 اراکین ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دینے پر، اور اگر وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ان کے خلاف بھی ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھجوا کر ان کو ڈی سیٹ کرایا جا سکتا ہے. اور یقینی طور پر اگر یہ والا فیصلہ کرتے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، تو پھر کاف لیگ عملاً اس میں سے چودھری پرویز الہی صاحب، چودھری مونس الہی صاحب اور حسین الہی صاحب اس گیم میں سے نکل جائیں گے، اور پھر وہ مسلم لیگ کاف کا حصہ نہیں رہیں گے، اور وہ تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر لیں گے، جس کے بارے میں اس بات کا خاصی حد تک امکان پایا جا رہا ہے کہ فیوچر پولیٹکس اب مونس الہی صاحب، حسین الہی صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب PTI کے پلیٹ فارم سے کریں گے. اگرچہ ابھی ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بھی انٹرویو میں یہی کہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے، لیکن آپشنز تمام کھلے ہیں. اب اگر آپشنز تمام کھلے ہیں تو پھر چودھری شجاعت حسین بطور صدر پاکستان مسلم لیگ کاف مرکز میں بھی یہ ایک جس سے ہم کہہ سکتے ہیں ہدایت نامہ تمام MNAs کے لیے جاری کر سکتے ہیں، اور پنجاب میں بھی یہ ہدایت نامہ تمام MPs کے لیے جاری کر سکتے ہیں. اور ایسی صورت میں چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے اسپیکرشپ پر رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا، اور وہ اس صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. آلدو وہ پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے میں، لیکن جو پارٹی صدر ہے اس کے اور پارٹی سیکرٹری جنرل ان کے اختیارات یقینی طور پر پارلیمانی لیڈر کے سے زیادہ ہیں. اور کاف لیگ کے چودھری شجاعت حسین صاحب نے اس بات پر حامی بھر لی ہے کہ وہ اگر ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اس قسم کا ایک ہدایت نامہ یا سرکولر جاری کر دیں گے، اور جس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے جو راہیں ہیں وہ بہت حد تک مسدود ہو جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پولیٹکس ہے جو بجٹ کے بعد تیزی آئے گی اس میں، یہ کس رخ پر بیٹھتی ہے، اور کس طرح پنجاب کے اندر خاص طور پر بجٹ والا معاملہ یہ سر ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر بجٹ کے موقع پر خاصی دھینگا مشتی کا امکان ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب حکومت بجٹ پاس کرائے گی، کیونکہ یہاں پر بھی کچھ امکانات اور گیم چلانے کے پائے جاتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.